प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। मसूद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट ये भी है कि बजट के हवाले से हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक जो है वो, अगर हम बात करें तो सिंध और वफाक जो है वो आमने सामने बजट के मामले पर नज़र आ रहे हैं। आज पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए वो इजलास अटेंड किया है और पार्टी को इस हवाले से जो सिंध के ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक इस वक्त पार्टी क़यादत ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को बजट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका खुलकर इजहार करने की इजाज़त दे दी है। और उस इजाज़त के बाद हमने देखा कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खुलकर बजट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब इस वक्त जो बजट के मामले पर अगर हम बात करें या PWD के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। आज सेनेट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कुरतुलैन मरी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है और उस इजलास में कमेटी ने इस बात पर एहतजाज किया है कि दीगर सूबों की तरह सिंध को PWD के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए जाने थे। NEC में उसका फ़ैसला हुआ था और वफाक ने इत्तफ़ाक़ किया था कि दीगर सूबों की तरह सिंध को भी वो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन सिंध को वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। इस हवाले से आज कमेटी ने ये सिफारिश की है कि दीगर सूबों को की तरह सिंध को भी वो प्रोजेक्ट्स दिए जाएं और तमाम सूबों को एक नज़र से देखा जाए। चेयरपर्सन कुरतुलैन मरी ने जो अपने रिमार्क्स दिए कमेटी इजलास के दौरान, उन्होंने कहा कि सिंध के साथ वफाकी कॉलोनी जैसा जो सलूक है वो क्यों किया जा रहा है और इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के उनको दूर किया जाए। और कमेटी ने जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हैं उनका बयान भी मुस्तरद किया है और कहा है कि NEC में अगर फ़ैसला हुआ था कि PWD के प्रोजेक्ट सिंध को दिए जाएंगे तो उस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं। इसी के साथ साथ एक और जो अहम खबर है वो ये भी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और रब्ता करके बजट में हुकूमत की बजाय अपोजिशन का साथ देने की दरख्वास्त की है। और राजा परवेज़ अशरफ से असद कैसर साहब का रब्ता हुआ है और असद कैसर साहब के रब्ते के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये उनको वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ है वो पार्टी क़यादत के सामने रखी जाएगी और पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी कि बजट में हुकूमत का साथ देना है या फिर अपोजिशन का साथ देना है। तो ये अहम इशूज़ हैं। इसी के साथ साथ PTI के भी मामलात हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी ये रद्द अमल जो है वो आवाम का सामने आ रहा है। फिर जो बजट के हवाले से या FBR को जो गिरफ्तारी के इख्तियारात थे उस हवाले से भी आज वज़ीर आज़म साहब ने एक अहम इजलास की सदारत की है। तो इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त हम वफाक के हवाले से ज़िक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आज सूबे ने पंजाब ने भी जो बजट है वो पेश किया है। बतौर इत्तेहादी जमात सर आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो दावे कर रही है कि बहुत बेहतर बजट है, जो कुछ हो सकता था वो हमने किया है, लेकिन ओवरऑल बतौर इत्तेहादी जमात सर आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर भाई। चंद एक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि शेयर करनी ज़रूरी हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप उनके इत्तेहादी हैं और बजट कैसा है, तो मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कभी ज़रूरत नहीं महसूस की कि एतमाद में लिया जाए और उनकी तजावीज़ ली जाए। वो सोलो फ्लाइट करते हैं और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उन्होंने वैसे ही किया। और जो बड़ा फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल टैक्स फ्री बजट दिया है, कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये बजट तो होता ही अदाद शुमार का हेर फेर है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। वही एक मखसूस अंदाज है, उसी तरह से वो बाबू ये बजट बनाते हैं और एक वज़ीर मौसूफ खड़े होकर उसको पढ़ देते हैं। इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं उसमें होता। तो टैक्सेस कैसे नहीं लगाए? ये टैक्स फ्री बजट कैसे कहा जा रहा है? फेडरल गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस लगाए हैं, क्या वो प्रोविंस उन टैक्सेस से कह सकता है कि वो टैक्सेस नहीं लगे? अगर एग्रीकल्चर पे 45% टैक्स लगाते हैं एडवांस इनकम टैक्स, तो वो प्रोविंशियल मैटर है या फेडरल मैटर है? वो प्रोविंशियल है, डायरेक्टली हम लोग उससे इफेक्ट होंगे।
تو وہ ٹیکس پنجاب لگائے یا نہ لگائے. وہ صرف یہ ہے کہ بیڈ کاپ اور گڈ کاپ والی بات ہے کہ جی وہ برے ہیں اور یہ اچھے ہیں, ان پہ ٹیکسز کا سارا کر دیا ہے. وہی ٹیکس ہیں جو ہم نے پے کرنے ہیں. وہ پروونشل گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل میں بھی ان کی ہے, پروونس میں بھی ان کی ہے, اور وہ ٹیکسز لگے ہیں. 7% پینشنرز میں کی پینشن میں اضافہ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے. انہوں نے بڑی حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے کہ انہوں نے 10% کر دی ہے. انہوں نے 10% تنخواہیں بڑھائی تھی, انہوں نے 5% تنخواہیں بڑھا دی ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے, جی ایس ٹی انہوں نے لگا دیا 18% سولر پہ. کس چیز کا ٹیکس ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک عام آدمی پہ خدا کی مہربانی تھی کہ ایک سولر جیسی نعمت ہمیں مل گئی اور ہم اس سے مستفید ہونے لگ پڑے. انہوں نے سمجھا شاید یہ تو بڑے ہی کوئی بخشے گئے اور ان کو تو کوئی بہت ہی اس سے ہو گئی ہے. بھی آپ ہماری فصلوں کی قیمت گرا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ روٹی سستی دو, ہماری جیب کاٹ کے, ہماری جیب سے ڈاکہ ڈال کے آپ لوگوں کو روٹی سستی دو. آپ کہہ رہے ہو جی کہ ہم نے بڑی مہربانی کر دی, ہم نے روٹی سستی کر دی ہے. بھائی ہماری ان پٹس کی قیمتیں سال میں 4 دفعہ بڑھاتے ہو, ہماری گندم کو کم کرتے ہو, ہمارے گنے کے پیسے کھا جاتے ہو. شوگر مافیا ہو تم, شوگر مافیا ہو تم, تمہاری ملنے ہیں. تم ہمارے 6 مہینے سال پیسے نہیں دیتے ہو. آج بھی اپنی ملوں سے ذرا منگوا کے پوچھو نا کہ کتنے لوگوں کے پیسے بقایا پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ انہوں نے اعداد و شمار بیان کر کے بڑے فرشتے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری قوم جو لیکن ہے حسن وہ مرزا صاحب, یہ جو بجٹ کے حوالے سے گندم کا آپ نے ذکر کیا, پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے, خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کو زراعت کے حوالے سے وہ تحفظات رہے ہیں, پہلے بھی آپ نے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب اس بجٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ خوش ہوگا, زراعت جو ہے وہ بہتر ہوگی, کچھ مشکلات کم ہوں گی؟ سر زراعت کیسے بہتر ہوگی؟ ایک سورس تھا سولر انرجی کا جس سے کاشتکار کو پانی سستا مل رہا تھا, اس پہ 18% جی ایس ٹی لگا دی ہے. لیوی 70 75% 78% سے 100% کر دیے. تو کس طرح سے آپ زراعت کو کہہ رہے ہیں کہ زراعت بہتر ہوگی؟ زراعت تو اور تباہ ہوگی اس سے. ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس آج بھی وارہ بندیاں ہوئی ہیں. نہری پانی برائے نام ہمارے پاس ہے, اس کا لیول اتنا نیچے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے آؤٹ لیٹ سے پانی باہر ہی نہیں آتا. ہم پانی دیکھ سکتے ہیں, ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے. ہماری بجلی جو ہے آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس. ہمارا ٹرانسفارمر جل جائے اگر کسی کاشتکار کا یا کسی دیہاتی علاقے کا, دیہی علاقے کا, تو بھائی 1 ہفتہ ہماری بجلی بند رہتی ہے. ہم تو آج بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اور یہ جو کاسمیٹک ترقی ہے یہ صرف لاہور کی سڑکوں پہ نظر آتی ہے, یہ باقی پنجاب کے اندر نظر نہیں آتی. مجھے بتائیں ہیلتھ سیکٹر میں کوئی میگا پروجیکٹ بنا؟ الٹا وہ ہمارا جو سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیا. آج عام آدمی کا بچہ سکول نہیں جا سکتا, آپ نے پرائیویٹائز کر دیے ہیں سارے سکول. کہاں سے پڑھے گا عام آدمی کا بچہ؟ آپ نے آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس فری بجٹ ہے, آپ نے 40,000 نوکری ابالش کر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. 40,000 گھر جنہیں وہ نوکریاں ملنی تھی, جن کا حق تھا, وہ اپنے حق سے محروم ہو گئے. آپ تو نوکریاں چھین رہے ہیں, آپ تو لوگوں سے روزگار چھین رہے ہیں. آپ نے انکروچمنٹ کے نام لیکن پہ حسن پورے مرزا صاحب کل بھی اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے پنجاب کے اندر اگر دیکھیں تو کل بھی پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے. اب جن خامیوں کا سر آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف کوئی وائٹ پیپر جاری کیا جائے, یا بطور اتحادی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کچھ پابندیاں ہیں, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے بطور اتحادی جماعت؟ دیکھیں ہمارے ہاتھ قطن نہیں بندھے ہوئے, ہمارے ہاتھ صرف بندھے ہوئے ہیں اس ملک کے وفاق کو
مضبوط کرنے کے لیے اور اس وفاق کو قائم رکھنے کے لیے. ہم پریشان اس وقت ہوتے ہیں جس وقت ایک طرف اس ملک کے چیلنجز ہیں جو ہمیں بین الاقوامی طور پہ جو ہمیں اندرونی طور پہ جو چیلنجز ہمیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ریاست سب سے پہلے ہے, اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہم نے اپنی پارٹی کے تشخص کو خراب کر دیا ہے. یہ عام آدمی کی پارٹی ہے, یہ عام آدمی کی آواز تھی. اس پارٹی نے جتنا عام آدمی کو ریلیف دیا تھا ان چند سالوں کے اندر, ان سرمایہ داروں نے وہ سارا عام آدمی سے چھین لی ہے. آج ہم بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ہم انہیں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہماری مشکلات میں اضافہ نہ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے میں کوئی کردار ادا کریں. ہم اس ملک کے نظام کو مضبوط چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے جمہور کو مضبوط چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ایسی مشکلات نہ پیدا کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا آپ نے ذکر کیا حسن مرتضیٰ صاحب, اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے؟ آپ کے جو عام کارکن ہیں وہ آپ سے اس وقت خوش نہیں ہیں؟ یقیناً وہ عام آدمی خوش نہیں ہے. اس عام آدمی کو ادراک نہیں ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو یہ سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج محترمہ شہید جیسی کوئی لیڈر ہمارے بیچ میں ہے جو ایک طویل جدوجہد کے ذریعے اس ملک کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دے کے جمہوریت کو بحال کرنے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا. آج ایسی قیادتیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا نقصان پیپلز پارٹی کم از کم اس کی متحمل نہیں ہے کہ آج ہم پھر کوئی ایسی قربانی دیں, ایسا اس کو سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اور بحال کرنے کے لیے ہمارے پاس اب ہمارا کوئی ایسٹ بچا نہیں ہے. ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن انہوں نے کسی چیز کی قدر نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر برے وقت میں ان کا ساتھ دیا اور یہ جب اس مصیبت سے نکلے انہوں نے ہمارا گریبان پکڑا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اسپوکس پرسن ہماری ذاتیات کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک بی بی ہیں, وہ اپنی نوکری کو پکا کرنے کے چکر میں وہ حدیں پار کر گئی. مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی سیٹ نہیں بچا سکے. او بھائی, اس میں سیٹ بچانے کا تو کسی نے کیا بچانا تھا. یہاں تو جس طرح سے جمہوریت کا قتل ہو گیا ہے وہ ساروں نے دیکھا ہے. آپ تو لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے. میں جیتا ہوں, آپ نے میرے سے میرا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے, چور ہو آپ. اور مجھے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے برا بھلا کہتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اتحادیوں کو نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سے جو سیٹ ہے وہ مسلم لیگ نون نے چھینی ہے. نہیں, مسلم لیگ نون کی کیا اوقات ہے کہ وہ چھینے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو عام آدمی کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. وہ جو ایک عام آدمی کی بات کرتا ہے, اپنی زبان میں بات کرتا ہے, وہ آواز دبانا چاہتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے. ہاں, نون لیگ اس کی اعلیٰ کار ہے, نون لیگ اس کی سہولت کار ہے. وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ بجٹ میں آپ کے بھی تحفظات ہیں, ہمارے بھی تحفظات ہیں, تو آپ حکومت کا ساتھ نہ دیں, ہمارا ساتھ دیں اور بجٹ میں ووٹ نہ کریں. راجہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کے سامنے ہم یہ تجویز رکھیں گے. سر, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس وقت جتنے تحفظات آپ کو ہیں, سی ایم سندھ کے تحفظات آپ کے سامنے, آپ سمجھتے ہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ یا پھر اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی کسی اتحاد سے گھبرائی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اقتدار کی اتنی ہوس ہے کہ وہ اس کے لیے اس ملک کے خلاف کوئی ایسی سازش کرے یا کسی سازش کا حصہ بنے. یا اس وقت جو ہمارے جغرافیائی صورتحال ہے
اس میں اپنی فوج کو کمزور کرے یا اپنے اداروں کو کمزور کرے. پیپلز پارٹی ایسا کبھی نہیں سوچتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نئے اتحاد بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن اگر یہ سمجھے کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کرتی ہے اور وہ اپنے رویوں کو جمہوری کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے. فیصلہ قیادت نے کرنا ہے, فیصلہ ہماری سی نے کرنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ایک پروگریسو سوچ رکھنے والی جماعت ہے, وہ ایسی چیزیں پولیٹیکل ڈیسیجنز لے سکتی ہے. اچھا, مطلب اگر قیادت فیصلہ کرے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہاں, کوئی امر مانی نہیں ہے. اچھا, لیکن سر اگر آپ اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں تو پھر تو اپوزیشن کی اکثریت ہو جائے گی ایوان کے اندر, اور آپ پھر باقی بھی آئینی اقدامات اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں, تحریک انصاف نے اگر رابطہ کیا ہے تو انہوں نے ایک پولیٹیکل فورس سے رابطہ کیا, اور پولیٹیکل فورسز آپس میں ملتی رہتی ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان سے بات چیت ہونی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بری بات ہے. یہ خوش آئند چیزیں ہیں, ایسی پولیٹیکل مووز تو ہونی چاہیے, معاملات کا سیاسی حل نکلنا چاہیے, گفت و شنید کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے. یہ تو کوئی نہیں جمہوری طریقہ ہے, اس پہ تو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. حسن مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, حسن مرزا صاحب گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پر سوچا جا سکتا ہے, اور اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ پارٹی قیادت کرے گی. مسلم لیگ نون کے حوالے سے, وفاقی اور صوبائی حکومت کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ بھی آپ نے سنے. اب اس حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پٹرول کی قیمتیں اور جو بجٹ میں گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے, اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے آج ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کی ہے, اور ذرائع کے مطابق اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو ہراساں کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے پھر وفاقی حکومت کا حتمی فیصلہ کیا سامنے آتا ہے, یا پھر جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں.